अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। दीन और धर्म के कवायद, मुल्की ज़वाबित, मुआशरती इक़दार, हमारी इखलाकी इक़दार, ये सब कुछ वो चीज़ें हैं जो आज तक क्वेश्चनेबल नहीं थी। बहुत कुछ अंडरस्टूड था, मगर एज ऑफ राइट नाउ बहुत कुछ अप इन द एयर है, बहुत कुछ वेग हो चुका है। हमें नहीं समझ आ रही कि खवातीन की आज़ादी या उनके एहतराम की जिधर बात होती है कहाँ शुरू हो, कहाँ ख़त्म हो जानी चाहिए। किस तरह यकीनी बनाएं खवातीन के हकूक उनको मिलने चाहिए, इसको यकीनी किस तरह बनाया जाए। ऑफ कोर्स कंट्रोवर्शियल हो गई है औरत मार्च इवन बिफोर इट स्टार्टेड। लास्ट ईयर भी बैनर्स और स्लोगन्स की वजह से बहुत कुछ मुतनाज़ हो चुका था, और आज of course unfortunately it's been taken a step forward खलील रहमान कमर साहब की वजह से, जिनसे अब ARY के बाद जियो ने भी तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो मनसूख कर दिए हैं जब तक वो अपोलोजाइज नहीं करते ऑफिशियली अपनी जबान और इस चॉइस ऑफ वर्ड्स के लिए, जो उन्होंने अभी तक बारहा नहीं किया। बट द प्रॉब्लम इज बिगर देन दैट। इसको आज समझने की कोशिश करेंगे कि हम एक मॉडर्न खातून 21st सेंचुरी की वर्किंग वुमन, या बेशक अगर वो घर बैठती है, वेयर एग्जैक्टली डज शी स्टैंड, उसको अपने राइट्स के हवाले से कितनी आगाही होनी चाहिए, और क्या अस्यूम करना चाहिए कि बाकी उसके राइट्स हैं और वो उनको पुश इन कर सकती है। क्या ये औरत मार्च ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है खवातीन के राइट्स की कैंपेन को, या वाकई अवेयरनेस फैला रही है और वो सारी चीजें जो अभी तक मंजर आम पर नहीं आई थी या खुल के डिबेट नहीं होती थी, वो फाइनली हम लोग डिबेट कर रहे हैं स्टूडियोज के अंदर, खुल के बात कर रहे हैं, घरों में कर रहे हैं, ड्राइंग रूम्स में कर रहे हैं, स्टूडियोज में कर रहे हैं। या अगेन ऑफ कोर्स मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे स्लोगन्स, दे आर मोर प्रोवोकेटिव एंड डैमेजिंग देन एक्चुअली हेल्पिंग आवर कॉज। इसी के ऊपर बात करेंगे। एंड आई हैव अ अमेजिंग, इफ आई मस्ट से सो माई सेल्फ, माई एस्टीम्ड कॉलीग्स, नामवर सहाफी, मेरे साथ गरीदा फारूकी साहिबा, मारिया मेमन साहिबा मौजूद हैं, मेरे साथ स्टूडियो में राजा ज़ियाउल हक साहब मौजूद हैं, लाइफ कोच हैं, CEO फॉर द यूथ क्लब, वेरी इमेंसिपेटेड यंग जेंटलमैन, वेरी वोकल, टेड टॉक्स पे भी आ चुके हैं, और अगर आपने इनकी बातें सुनी हो तो यकीनन आप यू विल सी कि ही इज मोर ऑफ अ रियलिस्ट। सो ये किस तरह बैलेंस करते हैं चीजों को। और हमारे साथ नुसरत सहर अब्बासी साहिबा मौजूद हैं, सियासतदान हैं, वोकल हैं, अपना नाम एक ऐसे पेशे में बना रही हैं और बनाती चली आई हैं जिधर कहा जाता है इट्स अ मैन्स वर्ल्ड, इट्स पॉलिटिक्स, दैट्स आल्सो सेट फॉर आवर प्रोफेशन जर्नलिज्म। मगर अगेन विदाउट फर्दर डू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। एंड दे ऑलवेज से स्टार्ट विद द लेडीज, मगर बिकॉज खवातीन ही खवातीन है इस पैनल में, तो राजा साहब आपसे आगाज करूंगी। मुझे पहले जेंट्स फर्स्ट टुडे, यस, अब इतने हम इमेंसिपेटेड हैं, ओके, सो जेंट्स फर्स्ट। मुझे बताइए राजा साहब कि ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आप इसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस शो पे इनवाइट किया। देखिए, जो इस वक्त ये औरत मार्च का जो भी सिलसिला बना हुआ है, एंड यू ऑलरेडी मेंशन कि इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है कि हम लोग शायद रियल इशूज से हट चुके हैं। मैं समझता हूं कि वुमेन्स राइट्स के बारे में, चूंकि मैं हमेशा हर चीज को एक दीनी पर्सपेक्टिव से जरूर देखता हूं, तो मैं समझता हूं कि जो हुकूक औरत के दीन में ऑलरेडी फराहम कर दिए गए हैं, उसके बाद किसी और चीज की डिमांड करने की जरूरत मैं समझता हूं महसूस नहीं होनी चाहिए। एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, UK बेस्ड हैं, शेख अकरम नदवी उनका नाम है। He wrote a book called Al-Muhaddisat about the scholarly women, and वो 40 volumes में किताब है, talking about the great Islamic scholars who are females, and वो कहते हैं कि अगर मर्दों को पता चल जाए कि इस्लाम में औरत को कितने हकूक मिलते हैं, देन ऑल द मेन वुड विश दे वर वुमेन। अच्छा जी। सो अब आप सोचें कि जब वाकई में जब आप इन डेप्थ दीन को पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि वाकईतन कितने ज्यादा हकूक हैं जो कि औरतों को मिल रहे हैं। सो इसमें मैं समझता हूं कि अक्सर औकात कुछ ऐसे स्लोगन्स जो उसके डबल इंटेंशंस हो सकते हैं, डबल मीनिंग्स हो सकते हैं, शायद वो उनके कैंपेन को हर्ट करते हैं रादर देन बेनिफिटिंग दैट कैंपेन। सो मैं समझता हूं कि अगर इसको वो स्मार्टली करना चाहें तो उनको बहुत सारी पब्लिक की भी सपोर्ट मिल सकती है, स्कॉलर्स की भी सपोर्ट मिल सकती है, डिफरेंट जो आपके वॉक्स ऑफ लाइफ है उनमें से डिफरेंट लोगों की सपोर्ट मिल सकती है इफ दे डू इट करेक्टली। लेकिन अगर कोई इसमें ऐसे नाजेबा स्लोगन्स आ जाएं या नाजेबा प्लेकार्ड्स आ जाएं, वो अच्छे भले जो लोग, अच्छा नाजेबा से क्या मुराद है? नाजेबा से मुराद है इमोडेस्टी के दायरे में जो चले जाएं, जो आप कह लें कि उसमें इनअप्रोप्रिएट जेस्चर्स दिए हों या इनअप्रोप्रिएट कंटेंट हो, जो हम समझते हैं हमारे रिलीजियसली भी कह लें, हमारे सकाफती तौर पे भी कह लें, वो लोगों के सेंटिमेंट्स को पॉजिटिवली एंगेज नहीं कर पाते, तो आई थिंक वो उनके कॉज को ज्यादा डैमेज करता है रादर देन टू सपोर्ट द कॉज। सो आई थिंक इफ दे वुड डू इट स्मार्टली तो देयर इज मेनी बेनिफिट्स दैट दे कैन एक्चुअली गेट आउट ऑफ। अच्छा, और एटीट्यूड से आपको क्या मसला है? बिकॉज ये औरत मार्च जो है ना, ये सिर्फ प्ले कार्ड से नहीं, एक सर्टन एटीट्यूड से भी आगे बढ़ रही है, आप देख रहे हैं। इज देयर अ प्रॉब्लम विद दोस एटीट्यूड्स या नहीं?
دیکھیے جہاں تک یہ بات ہے کہ کھانا خود گرم کر لو اور اس قسم کے سلوگنز ہیں، تو میں تو اس کا بہت ایک اسٹرانگ بلیور ہوں کہ مردوں کو تو ہاؤس ورک کرنا چاہیے. اس میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ سیرت کو اٹھا کے دیکھیں، ہی وڈ مینڈ ہز اون شوز، ہی وڈ اسٹچ ہز اون کلوتھس، ہی وڈ ڈو آل آف دیز تھنگس. گھر کی صفائی بھی خود کرتے تھے، سارے کام کرتے تھے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مرد اور عورت جو ہے وہ دونوں کسی کو ایٹیٹیوڈ نہ دیں. یعنی ہم کہتے ہیں نا گھر کے اندر یعنی کھانا خود گرم کر لو. آپ پیار سے کوئی بات کریں تو میں کہتا ہوں ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں. کتنا نقصان پہنچ رہا ہے اس پوری کیمپین کو ان ایٹیٹیوڈ سے جن کا ذکر راجہ صاحب کر رہے ہیں؟ یا یو تھنک مجھے اچھا لگا، مجھے اس لیے لگا مجھے کہ ایک تو یہ کہ جو راجہ صاحب جو بات کر رہے ہیں نا، ہی از اے ویل وشر. میں سب سے پہلے بات طے کر دینا چاہتی ہوں کہ وہ ہماری اس موومنٹ کے ویل وشر ہیں خواتین کی، اور جنرلی اپنے رویوں سے جیسے انہوں نے بات کی تو میں ان کو اپنا ایلائی سمجھوں گی. تو میں جو آپ کو اپنے نکات پیش کر رہی ہوں ایز این ایلائی، جس میں ہم سمجھ سکیں کہ ہم کہاں آپ کو یہ بات نہیں بتا پا رہے. مجھے سمجھ نہیں آتی مہر کہ جسم لفظ سے جب آپ کے سامنے کوئی لفظ بولے جسم تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کیا خواتین جو ہوتی ہے جب ہمارے سامنے کوئی لفظ جسم بولے، ہم پہ تو کوئی حیجان طاری نہیں ہوتا، ہمارے اوپر تو کوئی ایسے شہوانی جذبات جو ہے ہمارے ذہن میں نہیں آتے. تو جس نے یہ نعرہ بنایا ہوگا بینگ اے وومن، اس نے کہا میرا جسم میری مرضی. بڑی بیسک بات کہ میری باڈی ہے، اس کے میرے رائٹس ہیں. لیکن جب یہ نعرہ مردوں نے سنا اور جسم لفظ سنتے ہی ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی. اچھا، ایک جینڈر کے تن بدن میں آگ نہیں لگتی، وہ اپنا ایک پوائنٹ کراس کرے. دوسرا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اوریانیت ہے. وہ اس کو اس سے کرتے ہیں کہ یہ جسم کہ مائی جسم از آن ڈسپلے. مطلب جو سارے نیگیٹو کانوٹیشنز ہیں اس جسم کے ساتھ، یہ کیوں مردوں کے ذہن میں آئے؟ کیونکہ جب میں لفظ سنتی ہوں یا آپ بھی پہلے سنتی ہوں گی، آپ کو کہ فائن جسم باڈی ہے کسی کی ہوتی ہے. ون مور کوسچن اینڈ ٹیل می کہ میرا جسم میری مرضی، یہ کہیں نہ کہیں یہ تو نہیں کوتاہی یا غلطی ہو گئی کہ اس کو ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ کس کانوٹیشن میں کہہ رہے ہیں کہ شادی میں کب کروں گی میری مرضی ہے، اگین ابورشن کے رائٹس میرے ہونے چاہیے، مجھے کون چھوئے نہ چھوئے میرے ہونے چاہیے، میرٹل ریپ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اٹ واز ناٹ ڈیفائنڈ. یا پھر اگر آپ جنیرکلی بات کریں جو بہت سے لوگوں کو وہ بھی اٹریکٹ کرتی ہے بات، میک سینس، میرا جسم ہے، میرا ہی رائٹ ہوگا اور کس کا ہوگا. مگر دیکھیں نا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پھر آپ اپنی بہنوں بیٹیوں بچیوں کو کب وہ رائٹ دیں گی؟ 15 سال کی عمر میں آپ اپنی بیٹی کو کہہ دیں گی تمہارا جسم تمہارا رائٹ ہے، جاؤ پہنو. اس میں دو باتیں. ایک تو سب سے پہلے بات ہے کہوں کہ جو آؤٹریج ہونا یا جو غصہ آنا ہے نا، یہ اگر نعرہ نہ بھی ہوتا نا تب بھی ہوتا. پچھلے سال ایک سلوگن تھا اپنا کھانا خود گرم کرو. اب اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اگر میں کہوں کہ اپنا کھانا خود گرم کرو تو یہ سخت بات ہے. اپنا کھانا خود گرم کرو تو اٹس اوکے، اٹس ہاؤ یو ڈیلیور اٹ. ایسی طوفان مچا، ایسا قیامت آ گئی کہ وہ پورے کے پورے مارچ کو اس نعرے نے ہائی جیک کر لیا. اچھا، اگلے سال نعرہ تھا اپنا مجھے نہیں پتا موزہ ڈھونڈ لو، رائٹ؟ کیا اس میں ایسی تباہ کن بات ہو گئی؟ اس پورے نعرے نے پورا مارچ ہائی جیک کر لیا. سو مائی پوائنٹ از کہ اگر میرا جسم میری مرضی نہ بھی کرتے نا مہر، تو انہوں نے کوئی نہ کوئی ریزن ڈھونڈ لینا تھا ٹو گیٹ بی آؤٹریجڈ. میرا بیسک پرنسپل جو ہے نا، میرا اعتراض ہے میرا جسم معاشرتی رویے اگر آپ ان کو ایکسپلین بھی کر دینا کہ میرا جسم سے مراد یہ ہے، لیکن وہ اتنا ڈیپ روٹڈ بائس ہے، اتنا ڈیپ روٹڈ پریجڈس ہے کہ وہ اگر سمجھا بھی دیں گے نا تو وہ لوگوں کے ذہن میں نہ بیٹھے گا، نہ ان کو سمجھ میں آئے گی اس پہ عمل کیسے کرنا. فار ایگزامپل، ہم میں سے کتنی خواتین اپنے بچوں کی زندگی کے فیصلوں کے بارے میں اتنا حق رکھتی ہیں جتنا کہ ان کے والد رکھتے ہیں، حالانکہ اس کو پیدا کرنے میں، دنیا میں لانے میں، بڑا کرنے میں اتنا ہی سب کا کردار ہے، if not more. ہاں، if not more. اتنا میں تو کہتی ہوں برابری کی سطح پہ. تو کتنا حق ہے ان خواتین کو اہم فیصلے کرنے کے لیے. سو ہر سٹیج پہ میرا جسم میری مرضی جو ہے پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے نا. سو دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ ٹو سے. اٹس اے ویری ویگ تھنگ کہ یہ بڑا پوائنٹ لوگ اٹھاتے ہیں کس عمر میں ان کو ان کا حق دیں گے. جب اس کو شعور آ جائے، جب وہ جس سیڑھی پہ چڑھے گا تب بتائیں گے اب تمہارا یہ حق ہے اپنے جسم، اب تم نے ایسے کرنا ہے، اب تم نے ایسے گائیڈ کرنا ہے. اس تو بلیک اینڈ وائٹ باکسز کے 18 کے ہوگے تو ٹک 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 بیٹا یہ اب تم کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے. غریدہ، یہ حقوق جو ہیں ان کو کس اعتبار سے دیکھنا بہتر رہے گا ہمارے لیے؟ دینی پرسپیکٹو سے ہی دیکھیں، معاشرتی اعتبار سے دیکھیں، 21st سینچری میں رہ رہے ہیں اس حوالے سے ہی دیکھیں؟ What do you think? تمام اعتبار سے ہمیں دیکھنا پڑے گا. میرے تمام جہاں پہ دو جو لوگ بیٹھے ہیں دائیں بائیں، اسپیشلی جو راجہ صاحب نے باتیں کی، بہت اچھی بات ہے کہ جیسے کہ ماریہ نے بتایا، بٹ چند چیزوں پر میرا اختلاف ہے. اسپیسیفکلی ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ایک نعرہ اس نے بہت ڈیمیج کر دیا اس کاز کو. میرا جسم میری مرضی میں پرابلم کیا ہے؟ آپ کو کیا پرابلم ہے اس کی؟ آپ جو بھی ڈیفینیشن لے لیں، اس کی ڈیفینیشن سٹارٹ ہوتی ہے میرٹل ریپ کے ساتھ. اچھا، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں مرد
عورت کو جب شادی کر لیتا ہے, بلکہ جب شادی نہیں بھی کرتا تو وہ اس کو اپنی ملکیت, اپنی پراپرٹی سمجھ لیتا ہے. پھر وہ سمجھتا ہے کہ جی میرا اس پہ ہر طرح کا حق ہے, میں اس کو جو بھی ابیوز کروں, سیکشولی ابیوز کروں, وربلی ابیوز کروں, فزیکلی ابیوز کروں, مطلب وہ اس کو اپنی پراپرٹی سمجھ لیتا ہے. تو جب آپ سے یہ پراپرٹی کا حق واپس لیا جا رہا ہے, چھینا جا رہا ہے, تو مرد کو تکلیف ہو رہی ہے. اب راجا صاحب نے 2-3 باتیں کی. انہوں نے کہا کہ جی ٹون سے کیا پرابلم ہے, کیا مسئلہ ہے. مطلب اگر میں اس طرح سے بات کر رہی ہوں, جیسے ماریا نے کہا کہ اپنا کھانا خود گرم کر لو, اور اپنا کھانا خود گرم کر لو, آپ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں عورت سے کہ پولائٹ بات کرے گی؟ وائی ڈز دس سوسائٹی ایکسپیکٹ اونلی فرام دا وومن کہ آپ پولائٹلی بات کریں؟ مردوں سے تو آج تک کتنی صدیوں سے باتیں ہو رہی ہیں. کسی نے کہا مرد ذرا پولائٹلی بات کر لے. مرد جو مرضی کرے, مرد اپنے گھر کے اندر جتنی مرضی چیخو پکار کرے, جتنی مرضی گالم گلوچ کرے, گلی کے محلے کے تھڑے پہ کھڑے ہو کے جو مرضی باتیں کرے, آفیسز میں جتنا اونچا اونچا بولے. مطلب جہاں پر اس پوری سوسائٹی میں جہاں جہاں وہ ایگزسٹ کرتا ہے, وہ جتنا مرضی اونچا بولے, جتنا مرضی روڈ بولے, جتنا مرضی بدتمیزی سے بولے, کوئی اسے نہیں کہتا. خواتین سے جتنی بدتمیزی کرے, آپ خواتین سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی آپ کی ایک نزاکت ہے, آپ کی ایک فیمینٹی ہونی چاہیے, آپ کے بات کرنے کا انداز دھیما ہونا چاہیے, آپ کے بات کرنے کا لیول اتنا اونچا. مطلب واٹ از دس بلشٹ, آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ, بٹ یہ ایکسپیکٹیشنز آپ نے خواتین کو 4 دیواری میں قید کر کے ان کو آپ نے ایک نا محبوس کر کے رکھ دیا ہے. اس کا جواب لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. اب جو 2-3 ماریا بتا رہی تھی. اچھا ایک اور نعرہ تھا کہ جی لو بیٹھ گئی صحیح سے. آپ کو خواتین کے بیٹھنے پر بھی پرابلم ہے. ہمارے جو مرد جس طرح سے بیٹھتے ہیں, ٹانگیں پھیلا کے, چوڑے کر کے اپنے آپ کو, جس طرح سے محفلوں میں بیٹھنے کے ان کے عادی ہوتے ہیں, لیکن جیسے کوئی خاتون آئے گی ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ بالکل شرمائی لجائی چھوئی موئی کا ایک پودا بن کے وہ آرام سے بیٹھ جائے. تو یہ جو ہمارا عورت مارچ ہے, ہم سب عورتوں کا مارچ ہے, میں سمجھتی ہوں کسی سلوگن میں کوئی غلطی نہیں. چلیں ایک وقفہ لے لیں. I want you to know, is this third wave feminism? Would you categorize as that? and سمجھائیں وہ ہوتا کیا ہے. ایک وقفے بعد نصرت بی بی آپ کے پاس بھی آئیں گے, بتائیے گا کہ آپ مکمل طور پہ اگری کرتی ہیں ادھر خواتین سے یا اختلاف رکھتی ہیں اپنا. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اسٹے ود اس نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. نصرت صاحبہ آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی لینا چاہوں گی کہ یہ میرا جسم میری مرضی پروووکیٹو سلوگنز ہیں, یا ان میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, جس طرح ماریا نے بھی کہا کہ ایویں آگ لگ جاتی ہے دوسری سائڈ پہ, اٹس ریڈ ٹو ڈیپ انٹو اٹ فار نو ریزن. آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ تھینک یو سو مچ مہر. میں نے ماریا کی بھی بات سنی, غریدہ کی بھی سنی, اور جو اس وقت سوشل میڈیا راجہ صاحب کی بھی, راجہ صاحب کی بھی ماشاءاللہ انہوں نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. لیکن میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. میرا جسم میری مرضی اس جملے کے جو عورت مارچ, عورت کی تحریک, عورت کی رائٹس, عورت کے حقوق کے حوالے سے جو 8 مارچ کا دن مقرر ہے, اس دن کے حوالے سے جو پلے کارڈز لاسٹ ایئر دکھائے گئے کہ میرا جسم میری مرضی, اور ایسے جملے کہ میں نہیں بول سکتی کیونکہ وہ جملے مذہباً اگر ہم اپنے مذہب کو دیکھیں تو اس میں بھی ان جملوں کی ممانعت ہے جس طریقے سے وہ پلے کارڈز ہے. اور بہت اچھا ایک مارچ چل رہا تھا ہر سال 8 مارچ کا. آپ دیکھیں سلولی گریجولی اس مارچ میں کس قدر اضافہ ہوتا چلا گیا. اور یہ مارچ اگر اس کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ مارچ صرف خواتین ہی کی جدوجہد سے کامیاب نہیں ہوا یہاں 8 مارچ کے حوالے سے یا عورتوں کے رائٹ کے حوالے سے. اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا آج ہم چینلز پہ بیٹھ کر خواتین جس طریقے سے بیٹھی ہیں, جس کی جو مرضی ہے, جس نے دوپٹہ پہنا ہے, جس نے دوپٹہ نہیں پہنا ہے, جس نے کسی طریقے سے بھی بات کر رہی ہے, جس انداز میں بات کر رہے ہیں, ہم کسی بھائی بہن باپ ہسبینڈ کی مرضی سے ہے نا. اگر ان کی مرضی نہیں ہے, میں تو کھلے کہوں گی کہ اگر میرے گھر میں میرے ہسبینڈ کی مرضی نہیں ہوگی تو میں نہیں آ سکوں گی, میں چینلز پہ نہیں آ سکتی. ہم کسی کی مرضی سے نہیں بیٹھے, ہمارے رائٹس ہمیں کافی حد تک مل چکے ہیں. آپ کو لگتا ہے بالکل کافی. غریدہ کا کہنا ہے ہم کسی مرد کی اجازت سے نہیں بیٹھے, ہم جدھر ہیں بینکوں میں کام کر رہے ہیں, اسکولوں میں کام کر رہے ہیں, ادھر بیٹھے ہم کسی مرد کی اجازت سے نہیں اپنی سوچ اپنے بل بوتے پہ بیٹھے. مہر یہ اپنی سوچ ہے, یہ اپنی سوچ ہے. میں ان کی سوچ سے دیکھیں, ان کی سوچ سے
میں اپنی دیکھیں اب میرا پوائنٹ آف ویو ہے مہر, میرا پوائنٹ آف ویو ہے, میں اپنی پوائنٹ آف ویو میں آپ کے سامنے اور میڈیا کے سامنے اور عوام کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہمیں اپنی تحریک کو جس طریقے سے لے کے چلنا تھا. آج اگر اسمبلی میں بیٹھی ہوں مہر, تو ہم کسی بھی قانون سازی میں جب جاتے ہیں, جب ہم ارلی چائلڈ میرج کے حوالے سے جب بیٹھے تھے تو ہم نے صرف خواتین کو بٹھا کے بل پہ بحث نہیں کی تھی, ہم نے ان تمام جتنے بھی مرد حضرات بیٹھے ہوئے تھے, اس میں ریلیجس بھی تھے, ہمارے مذہب سے تعلق رکھنے والے ہر طبقے ہائے کے جو ہمارے مرد حضرات ہیں, ان کو بٹھا کر ان کو کنونس کر کے اس کے بعد یہ بل پاس ہوا. ٹھیک ہے, وہ پاس ہوا. اس کے علاوہ بھی آگے چل دیں نا, آگے چلیں. ہم اگر پلے کارڈ اٹھا کر باہر نکلیں, میں مانتی ہوں یہ سلوگن, یہ جو رائٹس ہیں وہ ہمارے رائٹ ہیں, یہ ہمارا حق ہے, ہمیں مذہب نے بھی دیا ہے اور ہمیں قانون ہمارا معاشرہ بھی دیتا ہے. لیکن اگر ہم اس تحریک کو میں پرابلم کیا ہے, پلیکارڈز میں پرابلم کیا ہے نصرت, یہی پرابلم آیا کہ آج ایک سیکنڈ سنیں غریدہ, یہ پرابلم آیا یہ پرابلم آیا کہ ہم جس جدوجہد سے بہت اچھے طریقے سے چل رہے تھے, اس تحریک کو لے کے چل رہے تھے, کیونکہ ابھی بھی میری مائیں بہنیں بیٹیاں گاؤں گوٹھوں میں غریدہ کون سے پلے کارڈ سے پرابلم ہے, وہ پلے کارڈ بتا دیں. یہ پلے کارڈز جو پچھلے مارچ میں, جب آزادی مارچ میں وہ پلے کارڈز اٹھائے گئے, کیا ہم لوگوں نے پہلے کبھی ایسے پلے کارڈز اٹھائے تھے؟ ہم تو یہ اٹھاتے کہ میری تعلیم میرا حق, میری صحت. پلے کارڈز کا اب ماریا نے بھی بتا دیا, اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں, بہت سے ایسا کانٹینٹ ہے جو ہم ٹی وی کے اوپر بھی نہیں بول سکتے. مجھے لگتا ہے اس میں سے بہت کچھ جی اس میں لو بیٹھ گئی صحیح سے, اس میں کیا پرابلم ہے؟ مجھے لگتا ہے اس میں سے بہت سے ہمیں پرابلم نہیں ہے, ہم جس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں, دیکھیں جس معاشرے سے ہم تعلق رکھتے ہیں, ہم ایک اسلامی معاشرہ ہے, یہ چیز ہے. ہم نہیں غریدہ, نہیں مائنڈ سیٹ کو ان کو سمجھانے کے بہت اور طریقے ہو سکتے ہیں, بہت اور طریقے ہو سکتے تھے. مہر یا غریدہ, مجھے نہیں سمجھ آ رہا کون بات کر رہی ہے, غریدہ بات کر رہی ہے, لیکن ہمیں غریدہ بات کر رہی ہے. غریدہ آپ کے پاس میرے ساتھ ہی رہیے گا, دیکھیں مہر کے پاس اپنا جگہ ہے, ماریا کے پاس اپنا باقاعدہ ایک پلیٹ فارم ہے, وہ وہاں سے یہ میسج. لیکن اگر ہم اچھے طریقے سے, بہتر طریقے سے اپنی ان بچیوں کے لیے بھی ہمیں, اگر آپ اجازت دیجیے نصرت صاحبہ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مہر بات کر رہی ہوں. جی میں ایک سیکنڈ اجازت دیجیے. کاشف عباسی صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مجھے لگتا ہے کچھ کانٹینٹ ایسا بھی تھا جو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ اصل میں یوز نہیں ہو رہا تھا اور بعد میں اس کو استعمال کیا گیا ہے, بیکاز میں نے جو پکچرز بڑا کلوزلی دیکھا ہے, خاتون سیم ہے, بیک گراؤنڈ سیم ہے, سب کچھ سیم ہے, پلے کارڈ صرف ڈفرنٹ ہے, اور اس کے اوپر the things I can't even say on air, genitals بھی بنائے ہوئے ہیں, بےہودہ باتیں لکھی ہوئی ہیں, which I don't know, میں comfortable نہ ہوں ایسا پلے کارڈ اٹھانے میں. میں بول نہیں سکتی نا, میں کیسے اپنے آپ بتا دیتی, میری مرضی فار ایگزامپل, میرا جسم میری مرضی کی بات نہیں ہے. جو آپ کہہ رہی ہیں میں سمجھ گئی ہوں, لیکن بہر وہ تو ہمارے سامنے ہر روز ہمارے ان باکسز میں, ہمارے سامنے میسجز میں, یہ عورت مارچ کے کوآرڈینیٹرز کو کلیریفائی کرنا چاہیے یہ ہمارا ہے یا نہیں ہے. میرا خیال ہے چونکہ پہلی دفعہ کے ہو سکتا ہے اس دفعہ کریں, بٹ مائی پوائنٹ سے ہم ان امیجز کو دیکھ کے اتنے آؤٹ ریج ہو گئے. آپ کو پتا ہے آن ایوریج ایک عام خاتون کے سامنے وہ امیجز کتنی دفعہ انسولیسیٹڈ دیے جاتے ہیں, انہیں بھی پھینکے جاتے ہیں. تو اچھی بات ہے پلے کارڈ پہ اٹھا کے, I'm not saying, I'm saying کہ جتنا آؤٹ ریج ہوتا ہے نا, تو ان کو پہلی دفعہ ہی آؤٹ ریج ہوا, because this happened to us every single day. معاشرے کو آئینہ دکھا رہے ہیں. کاشف آپ کا اس کے اوپر کیا ٹیک ہے؟ معاشرے کو آئینہ درست دکھا رہے ہیں, دکھانا چاہیے, اٹس اباؤٹ ٹائم, یا اپنے کاز کو ہی ڈسٹرکٹ کر رہے ہیں؟ یہ تو میں نے بہت ساری ڈیبیٹ نہیں سنی, بیسکلی ان نٹشل وہ کہتی ہیں جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے, اسٹارٹ ڈائجسٹنگ اٹ. دیکھیں مسئلہ اس کا نہیں کہ ٹھیک ہے, اگر ٹھیک ہے غلط کا فیصلہ لوگوں نے اپنی ذات میں خود کرنا ہے. میری معافی چاہتا ہوں, سوری, میری زندگی آئی ڈیسائیڈ آن مائی فار مائی, سب اپنی اپنی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں. دیکھیے بہت سی چیزوں کے لیے سوسائٹی تیار ہوتی ہے, کئی چیزوں کے لیے سوسائٹی کو تیار کرنا پڑتا ہے. آپ کی جسم آپ کی مرضی. مجھے سلوگن سے اگر کسی کا ذاتی سلوگن ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, اٹ از ایکچولی ایوری باڈیز لائف. بٹ یہ پابندیاں جو آپ کی ہیں, یا جو بھی پابندیاں کسی نے بھی لگائی ہیں, آپ امریکہ چلے جائیں جو کہ بہت ترقی یافتہ ملک ہیں, جو لوگ ایکچولی ان رائٹس پہ بلیو کرتے ہیں, وہ آپ کو ایک حد سے آگے وہ بھی نہیں جانے دیتے. If somebody wants to go naked on a street in America, you'll be charged, put in jail. وہ کہتے ہیں جی اس حد سے آگے نہیں جائیں گے. یہ آپ کی پرسنل لائف ہے, آپ اپنی پرسنل لائف میں جو مرضی کریں, کسی کو اعتراض نہیں ہے. لیکن جب آپ اس لائف کو امپوز کرنا چاہیں گے اوروں پر, پھر کیا ہوگا؟ ریاکشن وہ آئے گا جو مشاہد اللہ صاحب کا کل اسمبلی میں ریاکشن ہے.
جو پالیٹیشین میں ابھی پروگرام کر رہا تھا, مجھے کسی نے کہا, کہتے ہیں شکر ہے سر آپ نے اس چیز پہ پروگرام نہیں کیا. میں کہا یار وہ آئی کوڈنٹ فائنڈ دا رائٹ گیس, نہیں کیا. نہیں صاحب وہ ویسے دیکھیں مگری تو کرتے نہیں ہیں اس چیز سے, پھر ویسے خام خواہ گالیاں پڑتی. اینڈ نو بڈی, ایوری سنگل ون سیٹنگ ان دا شو واز سیئنگ کہ جی ہم ان سلوگن سے اگری نہیں کرتے. کہ ایک سلوگن میں میرا ہی ماننا ہے, کوٹھا ایک لفظ تھا جو ہمارے یہاں پر استعمال ہوتا تھا فور چھت, اور مجھے بچپن گزر گیا کوٹھے پہ جا رہے ہیں, اوپر جا رہے ہیں. پھر وہ کوٹھے کی کونوٹیشن ایسی بن گئی جس کے بعد کوٹھے کا لفظ آپ کی سوسائٹی کے استعمال سے نکل گیا ہے, کیونکہ آپ اس کو نہیں استعمال کرنا چاہتے. میں آئی ہوپ میں آپ کے ادب میں ابھی بھی استعمال ہوتا ہے, میں نے سوسائٹی کے استعمال میں. پر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیسے امپوز کون کر رہا ہے, ذرا سا مائک امپوز کون کر رہا ہے آپ کے اوپر ایجنڈا؟ کون سا یہ جو کہتے ہیں نا ہمارے ہم نہیں چاہتے کوئی امپوز کرے, یہ جو خواتین مارچ کر رہی ہیں, جو پلیک کارڈز اٹھا رہی ہیں, اس کو مجھے لگتا ہے راجا صاحب اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں ایز اے تھرڈ ویو فیمنزم. یہ کیا ہے تھرڈ ویو فیمنزم؟ دیکھیے اگر آپ یہ کیا ہے ہسٹری کے اندر آپ جائیں تو انیشلی وین دا فرسٹ ویو آف فیمنزم بگین اراؤنڈ لیٹ 1800s میں, تو ان کے جو مطالبات تھے وہ بڑے جینوئن تھے. اور آئی تھنک میں تو فرام این اسلامک پرسپیکٹو دیکھ رہا ہوں کہ وی اگری ود دیٹ کہ جہاں پہ رائٹ ٹو ووٹ کی بات ہو رہی ہے, رائٹ ٹو ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے, تو اس میں تو میرے خیال ہے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. اس کے بعد 1920s میں رائٹ ٹو ووٹ کے بارے میں دے ریئلی جو نا کہتے ہیں وینٹ آفٹر اٹ, اینڈ وی تھنک کہ بالکل ہونا چاہیے, ویمن کو ایکول سٹیزن ٹریٹ کرنا چاہیے, اور یہ بالکل صحیح ہے. تھرڈ ویو فورتھ ویو فیمنزم میں جو اس وقت آپ کی سٹیجز چل رہی ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ ایسی باتیں آ گئی جہاں پہ کہا کہ ہر معاملے میں, ہر سچویشن میں آپ مرد اور عورت کو ایک جینڈر ایکوالٹی کے اوپر لے آئیں, اس اعتبار سے جہاں پہ ان کی ذات کو نہ دیکھا جائے بلکہ کام کو دیکھ کے ان کو جاب دی جائے. تو دیکھیے اس میں ہمارا دین جو ہے نا وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. بہت سے ایسے کام ہیں جو مرد کر سکتے ہیں, اور بہت سے ایسے کام ہیں جو مرد نہیں کر سکتے جو عورت کر سکتی ہے. اینڈ لائک وائز فار ایگزامپل, جس طرح سے عورت ایک کیئر گیور بن سکتی ہے, اس طرح مرد کبھی بھی نہیں بن سکتا, ایون اف ہی ٹرائز اے ملین ٹائمز. آپ اٹھا کے ڈیٹا اٹھا لیں, جتنی بھی مونٹیسریز ہیں, جتنی نرسریز ہیں, وہاں پہ آپ کو ایک میل اسٹاف ممبر نہیں ملے گا. ریزن بینگ کہ مین جنرلی وہ اس طرح کا, مطلب اٹ ول بی ویری کول مائنز میں نہیں ملیں گے, کول مائن ورکرز نہیں ملیں گے. مطلب آپ فار ایگزامپل آپ کو میں بتاؤں کہ جتنا بھی ویسٹ نے ٹرائی کیا نا کہ ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر اکوالٹی لے کے آئیں, میں خود اس میں پڑھاتا ہوں, آپ دیکھیں ہیومینٹیز کی طرف خواتین جنرلی انکلائن کر جاتی ہیں. انجینئرنگ سائڈ پہ جنرلی آپ کی سوسائٹی نے ان کو انکلائن رکھا ہے. نہیں, یہ باہر بھی مجھے اپنے حقوق بھی ملے, سارے اپنے حقوق بھی ملے اور آپ کے والے بھی ملے. Is that it essentially? میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں میں I got my education from. میں بھی ہوتا ہے کہ جو سافٹ ویئر بیٹس ہیں, فیشن کی بیٹ ہے, ہیلتھ کی بیٹ ہے, وہ دے دو خواتین کو. یہ دینے کی بات نہیں ہے, میں پریفرنس کی بات کر رہا ہوں, جہاں پہ ابھی میں نے اپنی ڈگری جو ہے وہ یو کے سے کی, جو ہے نا بیچلرز وہاں سے کیا, آسٹریلیا سے ماسٹرز کیا. I've seen myself, وہاں پہ تو کسی کو کوئی زبردستی کسی پہ نہیں ہو رہا, بٹ جنرلی جو ایک انسان کی نیچر ہوتی ہے وہ اس طرف انکلائن کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قوانین بتائے ہوئے ہیں, میں تو جو سلوگن ہے میرا جس سے میری مرضی, میں تو مردوں کو بھی ریکمینڈ نہیں کرتا کہ یہ سلوگن وہ رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کبھی بھی اپنے آپ کو ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کے قوانین سے آزاد نہیں کر سکتے. بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ تو چرچ آف سیٹن کا سلوگن ہے, ڈو ایز thou wilt, جو ہے اکثر اوقات, بیکاز آئی کم فرام اے مارکیٹنگ بیک گراؤنڈ ایز ویل, جب یہ سلوگنز آتے ہیں, فار ایگزامپل جسٹ ڈو اٹ نائکی کا ہو گیا یا ایڈیڈاس کا XYZ, تو یہ سلوگنز ویسے تو بہت اچھے ہیں, اگر اس کو آپ رائٹفلی اپلائی کرنا چاہیں تو دے کوڈ مین سم تھنگ فینٹاسٹک, بٹ واٹ ڈز جسٹ ڈو اٹ مین فار اے سیریل کلر اور اے ریپسٹ؟ واٹ ڈز میرا آپ کا کہنے کا مقصد ہے یہ جسم اللہ کی امانت ہے اور مرضی بھی اللہ کی ہے, ایسی ہی ہے. اور اگر اس کو آپ مگر مجھے یہ ڈائکوٹمی بتائیے غریدہ, ڈز دس ڈائکوٹمی ایگزسٹ کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہم جائیں تو آدمی سائڈ پہ ہو جائیں, ہمیں لائن میں آگے جانے دیا جائے, بس میں ہے تو ہمیں کرسی مل جائے, آدمی اٹھ جائے, ہمارا لگیج بھی اٹھا لے, وہ سارے حقوق ہمیں چاہیے. گھر نہیں, یہ حقوق نہیں ہے, نہیں, مگر حقوق نہیں ہے, یہ آپ کا یہ عزت ہے, یہ کرٹسی ہے, مگر سوشل کرٹسی ہے. اوکے, اس طرح یہ چاہیے, یہ ہمیں چاہیے. فار ایگزامپل نہیں, ہمیں چاہیے نہیں, ہم اٹھتے ہیں کسی آدمی کے لیے, مگر ایک سیکنڈ, اکوالٹی ہے تو ہم اٹھیں گے اگر بس, اور ایک ضعیف مرد وہاں بیٹھا ہوا ہے تو میں بیٹھی بھی ہوں, اور ضعیف مرد آیا تو میں اس کے لیے سیٹ چھوڑ دوں گی. اس طرح کی بہت سی جگہوں پر میں اپنے میل کولیگز, اپنے میل دوستوں, ان کو فیسلیٹیٹ کہیں نہ کہیں کروں. تو یہ جو ان کی طرف سے اب یہ آتے ہیں کہ بھئی پھر اپنی چپکلی بھی خود مارو, اپنا جا کے اپنا اپنا کاکروچ اپنا گھر کا خرچہ بھی خود سنبھالو. سے چل رہا ہے کہ جی میری زبان میری مرضی, مطلب یہ تو مذاق اڑانے کے مترادف ہے نا, کہ آپ خواتین کے ایک سیریس ایشو کو, ہماری سوسائٹی کا مسئلہ یہ ہے مہر کہ ہمارے یہاں پہ خواتین کے حقوق کو, خواتین کے ایشو کو سمجھا ہی نہیں جاتا, اور مرد اس کو سمجھنا چاہتا ہی نہیں ہے. جب آپ خود ہماری پوزیشن پہ بیٹھ
بیٹھ کے دیکھیں گے کہ آپ جب بالغ ہونا بچی شروع ہوتی ہے نا 10-11 سال کی, تو اس کے ایک ایک قدم پہ جو ہے نا بھائیوں کی, گھر کے مردوں کی نظر ہوتی ہے, یہاں نہ جاؤ, ایسے نہیں بیٹھو, پہلے باپ کے گلی میں مت جاؤ, دوپٹہ ایسے اوڑھو, دوپٹہ ایسے اوڑھو, اتنا کور کرو, یہ سب کچھ کرو. عورت کا گھر تو اپنا پھر کور ہی ہوتی ہے. شروع میں سوری ہماری صرف ایک چیز ہم بات کر رہے نا کہ جی بچی یا بچہ کتنے ایج کا ہو. لیگل ایج از 18 کے بعد سے دنیا بھر میں قوانین آپ کا لیگلی آپ اپنے بچے کو پابند نہیں کر سکتے کہ وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کرے. آپ اسے ہدایت دے سکتے, آپ اسے ہدایت دے سکتے. مجھے عورت مارچ سے میرا خیال ہے اپنی رائٹس کے لیے سارے لڑتے آئے ہیں اس ملک میں, کوئی پولیٹیکل رائٹس کے لیے, کوئی کسی رائٹ کے لیے. بٹ جب دیکھیں آپ نے ابھی ایک مثال دی کہ 10-11 سال کی بچی گھر سے باہر جاتی ہے, ہماری سوسائٹی یہ ہے, باپ بھائی فیملی نظر رکھتی ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط. اس کے منہ پہ جب آپ کہیں گے میرا جسم میری مرضی, اور اس کی جو کانوٹیشن بن رہی ہے وہ بنے گی, مجھے بتائیں کتنی سوسائٹی میں یہ ایکسیپٹیبل ہوگا. والدین اس بچے کو بٹھا کے سمجھائیں, بات کریں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ سلوگن دیں گے اور اس کے جواب میں والد اور والدین بجائے کیا سمجھائیں گے, وہ بیٹھ کے وہ یہ سمجھائیں گے اس کو بیٹھ کے کہ یہ پاگل عورتیں جو کام کر رہی ہیں, کیا سمجھائے گا. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں ہر چیز کو آہستہ آہستہ آپ اپنی جگہ. 8 سال کی بچی کا ریپ ہونا زیادہ آؤٹریجیس ہونا چاہیے, یا اس کو پلیکارڈ سمجھانا آؤٹریجیس کیا بات کر رہے ہیں آپ, کس طرف لے کے جا رہے ہیں. نہیں میری بات کہ اس بچی کا ریپ ہونا اس زیادہ آؤٹریجیس, یا اس بچی کو پلیکارڈ سمجھانا زیادہ. نو بٹ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اس کا میرا جسم میری مرضی کسی لیمین کے سامنے پھینکیں گے, وہ یہ نہیں سوچے گا کہ یہ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نو ٹچنگ می. ہم اس عمر میں 4 سال کی بچی کو سمجھاتا ہوں کہ دیر از اے گڈ ٹچ, دیر از اے بیڈ ٹچ, دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. ارے سن تو نہیں کسی اور کی بات یار, مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے, بٹ میں کیا کہہ رہا ہوں اس پہ, میرا یہ ماننا غلط نہیں. دیکھیں ایک چیز کو سوچ کیا رہا ہے اس جملے کو پڑھ کے, اگر اس کو پڑھ کے ایک میجورٹی غلط سوچ رہی ہے تو میجورٹی کی ذہنیت کا پرابلم ہے نا, اس سلوگن کا پرابلم نہیں ہے, تم کہہ رہے ہیں. چلے وقفہ لے لیں, میجورٹی کی ذہنیت رکھتے ہیں, اس کے اوپر بات کریں گے, اور اس کے اوپر جتنی اپوزیشن آپ کو مل رہی ہے, جو کاز لے کر جا رہے ہیں, جس کو میں اگری کرتا ہوں اس کاز کے ساتھ, خواتین کے رائٹس ہونے چاہیے, ہونے کیا چاہیے اچھا ایک سیکنڈ, آزاد ہونا. دیکھیں ایک سیکنڈ, میں نے یہ بھی سنا ہے آدمیوں سے کہ آزاد ہونا اور آوارہ ہونے میں فرق ہے. اس کے اوپر ایک سیکنڈ, ایک مسئلہ کے بعد واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. مانی میمن صاحبہ, آپ برا نہ منائیے گا, آپ سے ایک ذرا ذاتی سوال ہے. آپ شادی شدہ ہیں, اگر آپ کو, اور آپ کا کریئر سٹارٹ ہوا شادی سے پہلے, اگر آپ کے والد کی اجازت نہ ہوتی تو آپ اس کریئر میں آتی, اور آج اگر آپ کے خاوند کی سپورٹ اور اجازت نہ ہوتی تو آپ ٹی وی پہ بیٹھی ہوتی؟ نہیں, بڑا اچھا سوال ہے. اس میں سب سے پہلے میں کوئکلی بات کہنا چاہوں گی, ایکویلٹی کی جو یہاں پہ بات ہوتی ہے نا, ایکویلٹی ہے کیا جو ہم بات کریں, اس کا اس سوال سے جواب جڑا ہوا ہے. ایکویلٹی مینز ایکول اپرچونٹی, ایکول رول یا ایکول حقوق کی بات بعد میں آتی ہے. اپرچونٹی کیا ہے کہ جب میں پیدا ہوں تو مجھے مارا نہ جائے, جو کہ ادھر بہت فیمیل چائلڈ کو مارا جاتا ہے. سالن کی جو بوٹی ہے جو بھائی کو ملے وہی بہن کو ملے. اس طرح ہوتا ہے رول ایج میں کہ بہن کو اچھی روٹی نہیں ملتی, ماں سوشل کنڈیشننگ ہے. کاشف صاحب وہ سوشل کنڈیشننگ ہے, ماں کے سامنے بھی ایسے ہوا ہوتا ہے, وہ آگے ایسے ہی کرتی ہے, اس کو لگتا ہے یہ نارمل چیز ہے. اچھا پھر اس کے علاوہ اگر میں پڑھنا چاہتی ہوں تو میرا باپ کوئی احسان نہیں ہے میرے گھر والوں کا کہ بطور خاتون مجھے پڑھا رہے ہیں, حالانکہ بھائی کی سیٹ گارنٹیڈ ہے. اور یونیورسٹیز میں ایسے ہوتا تو لڑکے تو ہمارا تو حق ہے پڑھنا ہی ہے, یہ سلوگن نہیں ہونے چاہیے مجھے بھی پڑھاؤ, مجھے بھی بوٹی تھے. مجھے نہ مارو, پچھلے سال یہ سلوگنز تھے, میری زندگی میرا فیصلہ, یا میری زندگی میرا حق. اب آپ نے جو بات کی, اب آپ نے جو مجھ سے میرا سوال پوچھا, ماریا کا سوال, آئی تھنک غریدہ دس از امپورٹنٹ. ایک سیکنڈ, مجھے جسم سے پرابلم نہیں ہے, نہیں آپ سے سن تو لیں, آپ میری بات تو سن لیں اور میری بات کا سچ جواب دیجیے گا. آپ لوگ جتنے لوگ ٹی وی پر بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ اپنے آپ کو بالکل کور کر کے بیٹھتے ہیں, اسی طرح بیٹھتے ہیں نا, ایک ایسا طریقہ, ایک ایسے جس طرح جب آپ ٹریول کرتے ہیں, جب بہت سی جگہوں پہ جہاں پہ آپ کر سکتے ہیں. آئی نو لاٹ آف پیپل ہو ویئر ایسے کپڑے جو کہ بالکل ویسٹرنائز کپڑے. اچھا کیوں نہیں ٹی وی پروگرام کرتے ہیں پہن کے؟ دس از ایکچولی, میں جواب دیتا ہوں اس کا, میں اس لیے نہیں کرتے, آپ کو پتا ہے کلچرلی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا یہ. دیٹس دا اونلی ایشو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط ہیں. ماریا کے بعد اچھا دوسری بات ہے کہ ابھی آپ یہ کام کر رہی ہوتی ہیں وداؤٹ ایبسولوٹلی. میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ہم فیمنسٹ بھی میری بات سے ڈس ایگری کریں کیونکہ وہ نہیں پسند کرتے کہ مین امپاورنگ ویمن والی لیول بھی آئے. بٹ رائٹ ناؤ جس پوزیشن, جس ٹائم اور جس ایرا میں ہم ہیں, ہمارے ارد گرد انفارچونیٹلی کہہ لیں, فارچونیٹلی کہہ لیں, ایسے لوگ, آدمی موجود تھے جنہوں نے ہمیں یہ مواقع دیے
इक्वल अपॉर्चुनिटी दी। सबको नहीं मिलती। इन माई केस माई फादर सेड मेरा बेटा पढ़ेगा, मेरी बेटी पढ़ेगी, ये मास्टर्स तक पढ़ेगा, ये मास्टर्स तक पढ़ेगी, ये अपनी मर्जी से शादी करेगा, अपनी मर्जी से शादी करेगी। यही कह रही थी और मैं काशिफ की बात से मेरा भाई ये कहता है कि मुझे लगता है कि जैसे ये लाडली है, she blames me all the time कि मेरी बेटी मेरी ज्यादा मेरा बाप के मेरे भाई कहता है कि ये लाडली है बेटियां और मैं सुतेला हूं। तो ये फिर क्रेडिट है इनके खानदान में, क्योंकि आपने कहा कि बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है, ये आपका फैसला है। नहीं, आपके वालिद के नहीं आप बैठेंगे, आपके मियाँ के नहीं आप बैठेंगे। साहब ने किया, बहुत अच्छा किया, मेरे क्रेडिट किस चीज का दें, ये आपका राइट है। मतलब आप सांस ले रहे हैं और कोई आपके मुंह पे कपड़ा रख के सांस ना दबाए तो आप उसे शुक्रिया करेंगे कि शुक्रिया आपने मेरे मुंह पे कपड़ा नहीं रखा। आइडियली ऐसा होना चाहिए, आइडियली ऐसा होना चाहिए। और जो काशिफ ने पूछा, वुड यू बी एबल टू डू अ शॉप इन प्रोग्राम हम कर सकेंगे इन अ टैंक टॉप फॉर इंस्टेंस? ओके फाइन, कमिंग बैक टू दैट, जो आपने मिसाल दी है दैट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस। आपने कहा कि वेस्ट में लोग नेकेड से, मतलब वी आर नॉट आस्किंग टू गो नेकेड आउट इन द स्ट्रीट। नंबर वन, मेरी बात सुन लेना, मेरी गुजारिश, सवाल दोबारा रिफ्रेश कर दे। अच्छा कर, जो कपड़े आप अदरवाइज बड़ी बैड लक है महर स्टूडियो में ना बैठना, आप स्क्रीन पे पहन सकते हैं। ये बात नहीं है, चलो मैं आ रही हूँ आपके पास, इसलिए मैं स्टूडियो आई थी। ये बात नहीं है क्योंकि आपको पता है एक्सेप्टेबिलिटी बैठ के फोर्स नहीं करा, दैट्स योर ओन चॉइस, that's because of certain norms, not a choice based on what you want but because it's forced on you। मेरी गुजारिश सुन लेना, मेरा जवाब सुन लें। आपने सवाल जवाब बात शुरू की कि जी वेस्ट में नेकेड फिरते हैं तो लोग उनको चार्ज कर देते हैं, पकड़ के अंदर कर देते हैं, राइट। बट दूसरी तरफ वेस्ट में आपको नेकेड पैरेड्स करने की परमिशन के साथ इजाजत होती है, गे पैरेड्स करने की आपको परमिशन के साथ इजाजत भी होती है, बिकॉज देयर इज अ कम्युनिटी देयर जो समझती है कि हम नेचुरली बॉर्न हुए थे, नेचुरली मरते हैं विदाउट क्लोथ्स, तो हमें जिंदगी विदाउट क्लोथ्स गुजारनी चाहिए। उनको आपकी परमिशन के साथ पैरेड्स करने की इजाजत होती है, उनकी पैरेड्स पे कोई रेज नहीं करता पॉइंट कि ओहो ये तो आपके सोशल स्ट्रक्चर को तबाह कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि मजहब का किरदार माशरे में नहीं है, जाती है। इधर मुआशरती इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान मार्च कर रही है, वो अपने उसी हुकूक के लिए एक टाइम फ्रेम के अंदर, एक दिन के अंदर, विद द परमिशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द सोसाइटी सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, वो उसको रेज करती हैं अपने एहतजाज को। नंबर वन, किसने कहा इससे प्रॉब्लम? उससे लोगों को सिर्फ प्लेकार्ड से प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को ये भी प्रॉब्लम है कि खवातीन बाहर क्यों निकल रही हैं। इट्स रॉन्ग इफ दे हैव अ प्रॉब्लम। ये इससे प्रॉब्लम है, आई डोंट थिंक आप लोगों को प्रॉब्लम है बाहर निकलने से प्रॉब्लम है या नहीं, मुझे लगता है कि प्ले कार्ड से प्रॉब्लम है, मैसेजिंग से प्रॉब्लम, जो मुझे अभी तक मेरा ख्याल है यहाँ जो लोग बैठे हैं जिसकी वजह से आउटरेज हुआ है, उसके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है उस सोशल स्ट्रेटा के जिनको इससे प्रॉब्लम है। नुसरत साहिबा, अगर आप पॉलिटिक्स में, और आपको भी बहुत नाजेबा अलकाबात से भी नवाजा गया, हम लोगों ने दिखाया, इस पे बहस की, आपको गलत मैसेजिंग की आदमियों ने, याद है ब्रेकिंग न्यूज भी बनी थी, चेंबर में आ जाए, एंड इट वाज डिजास्टर एंड यू स्टूड फर्म, और आपने अपना मैसेज दिया, और आप अपने तौर तरीके से रोल मॉडल बनती हैं कि कल को आपको कोई देख के कहेगा भी मेरी बेटी भी सियासतदान बन सकती है। आपको देख के बंदा कहेगा या इन प्ले कार्ड्स और इन मार्चेस को देख के कहेगा कि भाई यू नो व्हाट, द वर्ल्ड इज चेंजिंग, पाकिस्तान तब्दील हो गया है, जाओ निकलो, नौकरी करो, काम करो? महर, देखिए प्ले कार्ड्स की एक अपनी जो बहस चल रही है, वो बहस अपनी जगह, जिसमें मैंने कहा कि इन प्ले कार्ड से की वजह से अगर हम ये इन प्ले कार्ड्स पे ये ना लिख के हमारे पास, जैसे मारिया ने कहा ना कि बचपन में भाई को बोटी देकर बेटी को बोटी ना देकर ये जुल्म होता रहा है, अभी बहुत बहुत ज्यादा तकलीफें हैं, अभी बहुत दूसरे राइट्स हैं जो हमें अपनी बेटियों के लिए लेने हैं। मेरी बात आ रही है ना महर, मुझे बताइए, जब मेरे साथ ये हुआ ना और ये अब्यूज लैंग्वेज मेरे साथ, तो यकीन माने बाहर की दुनिया से, बाहर के ममालिक से कॉल्स आई मुझे कि उस खड़ी रहना और किसी सूरत पीछे नहीं हटना। लेकिन जब वो मरहला आया कि मुझसे बीच में ये बात की गई कि ये चादर पहनाई जाएगी, ये चादर पहनाई जाएगी और आपको माफ करना होगा, तो यकीन माने मुझ पर बहुत प्रेशर था कि चादर नहीं पहननी, तुमने चादर उठा के फेंक देनी है और तुम उसको किसी सूरत माफ नहीं करोगी। अब ये जगह आ जाती है जहां अगर मैं चादर उधर लाइव असेंबली में लाइव उठाकर फेंक देती कि एक मर्द आ रहा है और मुझे बेटी का रिश्ता दे रहा है और मेरे ऊपर वो चादर डाल रहा है, मैं उठाकर फेंकती कि नहीं मानती हूं मैं तुम्हारी इस चादर को, तो शायद फिर वो चादर आज पैरों में रुल रही होती,
تو ہمارا مذہب, ہمارا جو معاشرہ ہے, جیسے کاشف نے کہا, اس کی کچھ اقدار ہے. ویسٹرن کی اپنی جو بھی ہوں, میں مرد کے پیچھے نماز پڑھتی ہوں, میرے مذہب نے کہا ہے. مہر پلیز 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 میری یہ دو جملے مجھے کہنے دیں. کی بنائی ہوئی دیواریں ہیں صرف عورتوں کے لیے, نہیں مردوں سے آپ نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ ہم نہیں مہر, ہم دو پہیے ہیں مہر, نہیں ہم دو پہیے ہیں. اسی چیز کی تو لڑائی ہے مہر, اسی چیز کے تو لڑ رہے ہیں نا ہم, اسی چیز کے لیے لڑ رہے ہیں کہ ہمارے رائٹس ہمیں دو, لیکن ان رائٹس کے آگے ہم لوگوں کو خدا نہ خاصا وہ لائن نہیں کراس کرنی جس لائن کو کراس کرنے کے بعد آج ہمیں یہ جملے سننے کو ملے. کہاں کیا سوسائٹی راجہ صاحب میں صرف اتنا کہہ دیکھیں, کیا یہ بحث نہیں ہے کہ عورت کے ساتھ کیا برابری کا سلوک اس ملک میں, فار فرام اٹ, نہیں ہوتا. یہی سلوگن میرا جسم میری مرضی, کوئی مرد لے کے نکلتا ہے کسی کو اعتراض نہ ہوتا. That's the point. راجہ صاحب یہ لائنیں آدمی اتنے آرام سے کراس کر لیتا ہے, عورت نہیں کر پاتی. یہ جن دیواروں کا ذکر غریدہ کر رہی ہیں یہ اسی طرح ہی ٹوٹیں گی. دیکھیے جو جہاں تک ہم نے بات کی نا, میں خود ڈس ایگری کرتا ہوں, آئی ڈس ایگری, اور مضبوط کر رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ مردوں کے ساتھ بھی ان کو بھی یہ حق نہیں حاصل ہونا چاہیے کہ وہ کوئی غلط کام کریں, ایسی باتیں کریں. مردوں کو بھی ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ the best amongst you are those who are best to their wives, یعنی the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم himself is saying that. تو مردوں کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو اگر قوام بنایا جا رہا ہے تو آپ جو ہے وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے اور آپ گھر میں آرڈر چلائیں. یعنی قوام ہونے کا مطلب یہ آپ کو رسپانسبلٹی دی جا رہی ہے, آپ خیال رکھیں, آپ لک آفٹر کریں. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی مرد کرتا ہے تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اور کہ ہم تو کہتے ہیں وہ ایکولی غلط ہے. تو ہم کہتے ہیں سوسائٹی کے اندر مردوں کی اور عورتوں کی دونوں کی تربیت کی ضرورت ہے, اور وہ ہمارے لیے چونکہ ہم لوگ اسلامی جمہوریہ پاکستان, آپ کو ادھر تو ہوتی دکھائی نہیں دے رہی اس بات سے تربیت, تو پھر کیسے کریں آپ لوگوں کی تربیت؟ دیکھیے اس کے لیے یہ ایک مطلب جو ہے نا اوور نائٹ سولوشن تو ہے نہیں. آپ کے اس میں جو ہے نا کریکولم سے لے کے پیرنٹ سے لے کے پورے معاشرے کی جب آپ تربیت کی بات کرتے ہیں تو اس میں میڈیا کا بھی بہت بڑا رول ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اینڈ میں صرف آپ کو اتنا بتاؤں گی, ایک انفارم ڈیبیٹ تھی, مگر جو مرد حضرات ادھر بیٹھے ہیں ان کے بارے میں کچھ بتاؤں گی. راجہ ضیاء الحق صاحب گھر میں جب ان کی بیوی بیمار ہوں یا اوور ورکڈ ہوں, برتن دھوتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں, اینڈ ویری پراؤڈلی, ڈنکے کی چوٹ پہ اناپولوجیٹکلی. کاشف عباسی صاحب جو ادھر بیٹھے ہیں راتوں کو اپنی اولاد کے لیے اٹھتے ہیں پوری رات, ڈائپر بھی بدلتے ہیں اگر بدلنے ہو, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں. میرے بچے کیوں نہ بدلوں میں اسی ذہنیت کی بات کر رہی ہوں, چاہے شادیاں ہوں یا ہم لوگ عورتیں جدھر ادھر کام کر رہی ہیں, میں بھی کام کر رہی ہوں, ان کی سپورٹ کے بغیر نہیں کر سکتے. اجازت کی بات نہیں ہے, سپورٹ ہے. اور جو کہتا ہے کہ نہیں ہے, نہیں کریڈٹ دینا, مجھے نہیں پتا, شاید ان کے لیے ایک سیٹ اپ ایسا ہو, اینڈ یو نو واٹ, آل دا مور پاور ٹو دیم. دیٹ بینگ سیڈ, آخری ورڈ یہ کہ میرا جسم میری مرضی اپنی ہونی چاہیے, مگر مسئلہ یہ اس معاشرے میں اتنی انٹالرنس بڑھ گئی ہے, چاہے کنزرویٹیوز ہوں یا لبرلز ہوں, کوئی کسی کو برداشت نہیں کرتا. میں جب ویسٹرن کپڑے ٹوٹل پہنتی تھی, دوپٹہ نہیں کرتی تھی, زبردست سراہا جاتا تھا, اپریشیٹ کیا جاتا تھا. دا ڈے میں نے سر کے اوپر دوپٹہ لیا, میرے اپنے ایمانسپیٹڈ میرے ایجوکیٹڈ کالیگز نے کہا یہ کیا ہے, واٹ از دس, اگلا کیا شٹل کاک برقع پہن کیا ہوگی. سو اٹس ناٹ کہ صرف محدود یا نیرو سوچ صرف آپ کی رائٹ سائڈ پہ, کنزرویٹیوز کے دونوں سائڈوں پہ, انٹالرنس ہر جگہ ہے, جس کو ہم نے بدلنا ہے. اب جس طرح بھی بدلنا ہے, دعاؤں سے یا پلے کارڈ سے, فیصلہ آپ کا. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.